शौक जो रखते वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। आजमाइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर हम सब हाजिर हैं और आज ज़हनी आजमाइश में एक नया मोड़ शुरू हो रहा है। जी हाँ, आज से पहले क्वार्टर फाइनल का मरहला है। ज़हनी आजमाइश का आज 19वां सिलसिला है और आज से यूँ समझिए कि क्वार्टर फाइनल सिलसिले शुरू हो रहे हैं, सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। एक टीम आज से हमें ज्वाइन करना शुरू करेगी सेमीफाइनल के लिए। आज मुकाबला है मजलिस अतियात बॉक्स और मजलिस इजारा के दरमियान। देखना यह है कि कौन सी टीम हमें सेमीफाइनल में ज्वाइन करती है और कौन सी टीम एक ऐसे मरहले की तरफ चली जाती है जहां से वापस आना इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, आइए बुलाते हैं दोनों टीमों को, मुकाबले का आगाज करते हैं। मजलिस अतियात बॉक्स और मजलिस इजारा वालों से गुजारिश है कि अपनी जगह पर तशरीफ लाइए। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अतियात बॉक्स के इस्लामी भाई हैं और इस तरफ मजलिस इजारा के इस्लामी भाई हैं। इससे पहले कि हम मुकाबले का आगाज़ करें, देखना चाहेंगे कि अब तक ये टीमें यहाँ तक पहुँची हैं। यकीनन ये क्वार्टर फाइनल में अगर पहुँची हैं तो इन्होंने 2 मुकाबले जीते होंगे। किस तरह जीते, कैसे आगे बढ़े, इनके मनाजिर कुछ ना कुछ आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मजलिस मदनी अतियात बॉक्स के इस्लामी भाई यहाँ तक कैसे पहुँचे। दावत इस्लामी क्या है जी? 3 नंबर। 3 नंबर के पीछे कौन सा ऑप्शन है? मदनी इनामात। बताइए, अत्तार का दोस्त बनने के लिए कितने मदनी इनामात की पाबंदी जरूरी है? तादाद बताएं। नीज कम से कम 6, उसके नाम भी बताने हैं। रज़ा रब्बुल्लाह नाम के जो 12 मदनी काम हैं वो करना है। अच्छा। तकबीर वाला मदनी इनाम, रोज़ाना फ़िक्र मदीना करने वाला मदनी इनाम, मदरसुल मदीना बालगा में पढ़ने पढ़ाने वाला मदनी इनाम, 2 दर्स देने या सुनने वाला मदनी इनाम, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने वाला मदनी इनाम, मदनी काफिले में सफ़र करने वाला मदनी इनाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। समझाइए मगर इशारों से। नाबीना। अंधा सांप। अंधा सांप जवाब दुरुस्त दे दिया है। सफर है मगर अकेले। 2। कौन सा खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है? जिसपे बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 3 नंबर का फर्क है और अब मुकाबला है, सेगमेंट है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। सवाल है कद्दू शरीफ की फजीलत से मुताल्लिक। फिर बेल बजा दी है जनाब हमारे अतियात बॉक्स वालों ने। हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे फरमाया करते कि जब हांडी पकाया करो तो उसमें कद्दू ज्यादा डाला करो, क्योंकि ये गमगीन दिलों को मजबूत करता है। क्योंकि ये गमगीन दिल को मजबूत करता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब। 3 नंबर से हमारी मजलिस अतियात बॉक्स, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं। हम अतियात बॉक्स की मजलिस को, क्योंकि पहले हमारे सिलसिले में ये आए नहीं है और इतना आगे तक जाएंगे, आज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, क्या मालूम ये क्वार्टर फाइनल से भी आगे चले जाएं। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए माशाल्लाह, मरहबा जी। ये आगे पहुंचे यहाँ तक माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तैयारी थी इनकी और जवाबात भी ज़बरदस्त दिए। अब देखते हैं कि मजलिस इजारा वाले यहाँ तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, इसके मनाजिर देखते हैं। क्या है नया सेगमेंट, कौन सा इसमें से आप नंबर पसंद करेंगे? 2 नंबर।
مدنی انعامات بتائیں، مٹی کے برتن استعمال کرنے اور پیٹ کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام کا کیا نمبر ہے؟ 11 نمبر. جی، کون کون کہتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب اکثریت کہتی ہے جواب درست نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اکثریت بھی غلط ہو جاتی ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سمجھائیے مگر اشاروں سے. گنجا سانپ، جواب درست دے دیا ہے. میں سوچ رہا تھا یہ سانپ کا اشارہ تو کر لیں گے، یہ گنجا کیسے سمجھائیں گے، لیکن پہلے ہی سمجھا دیا جناب. سفر ہے مگر اکیلے. 11 مجلس والوں کی باری ہے. فرق کم ہو رہا ہے، 4 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ اللہ اللہ. ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرائے. بتائیں آپ کیوں مسکرائے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے مسکرائے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں آپ نے وہاں پر وضو فرمایا اور آپ بھی وضو فرمانے کے بعد وہاں پر مسکرائے، اس لیے آپ وہاں مسکرائے. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. جواب درست دے دیا ہے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. انبلیویبل. مقابلہ 2 ہی سوالوں میں برابر ہو گیا ہے. پتہ نہیں ہے مقابلہ کدھر جاتا ہے، کون ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے اور کون آگے جاتا ہے. اب سوال ہے، غور سے سننا ہے. ایک بزرگ کے فرمان کے مطابق عورت 4 چیزوں میں مرد سے کم. جی، 11 مجلس والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق عورت کو مرد سے 4 چیزوں میں کم ہونا چاہیے. سوال تو صحیح ہے، آپ جواب بتائیے. جواب اس کا یہ ہے، نمبر 1 عمر میں، نمبر 2 قد و قامت میں، نمبر 3 مال و دولت میں، اور نمبر 4 حسب نسب میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑا اچھا مقابلہ کیا. نعت خوانوں کی کمی محسوس ہوگی، لیکن ہم وقتاً فوقتاً انہیں بلاتے رہیں گے. ہماری نعت خواں مجلس کو پیچھے چھوڑ کر 11 مجلس آگے آئی ہے. بہرحال 2 مجلسیں ہمارے درمیان ہیں اور دیکھنا ہے کہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے. آج ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے مدنی چینل کے ناظرین. چلتے ہیں ہم آج کس طرح مقابلہ چلے گا، کون کون سے سیگمنٹس ہوں گے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس سوال کا فقہی پہیلیاں، روحانی علاج، مدرسۃ المدینہ، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. گویا فقہی پہیلیاں جو ہیں وہ لازم قرار دے دیا گیا ہے. اب اس میں آپشن نہیں ہوگا، انتخاب کیجئے. اور دعوت اسلامی کیا ہے، یہ 2 سیگمنٹس کی جگہ ان دونوں سیگمنٹ میں سے ایک جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ مرحلہ لازم قرار دے دیا گیا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، بہت کچھ جاننے کو ملے گا. اچھی نیتیں کر لیں، چاہیں تو جوابات لکھنا شروع کر دیں. بہت سارا علم دین کا انشاءاللہ خزانہ ملے گا. دائیں طرف والے انشاءاللہ ساتھی بن جائیں مجلس عطیات باکس والوں کے، اور بائیں طرف والے ساتھی بن جائیں، ساتھ دیں ہمارے مجلس اجارہ والوں کے. صحیح جواب کے موقع پر کیا کہیں گے؟ زور سے سبحان اللہ کہیں گے جناب. چلیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. آپ تینوں میں سے کسی نے حج کیا ہے؟ کیا ہے ماشاءاللہ، تو شاید پھر آپ جواب دے دیں. بتائیں طواف قدوم کسے کہتے ہیں؟ دنیا بھر میں جو لوگ حج پر جا رہے ہیں غور سے جواب سنیے گا. جی، کعبہ معظمہ میں داخلے کے بعد جو پہلا طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں، اور یہ اسے طواف قدوم کہتے ہیں. تھوڑی مزید تفصیل ہے اس کی. یہ کون سا حج کرنے والے کرتے ہیں؟ قارن اور افراد والے کے لیے جی سنت جناب، موقع یاد ہے. رہے کہ تمتع کرنے والے کے لیے طواف قدوم نہیں ہے. مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں داخل ہونے پر کیا جانے والا وہ پہلا طواف جو کہ افراد یا قرآن کی نیت سے حج کرنے والوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس سے طواف قدوم کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بتائیں میقات کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، آج تو حج کے سوال جواب شروع ہو گئے ہیں. میقات کسے کہا جاتا ہے؟
میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آفاقی حاجی جو بیرون کعبہ سے آ کر کے حج کرنے والے ہوتے ہیں وہاں سے وہ احرام باندھ کر کے کعبہ شریف کے اندر جاتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں۔ مکے یا کعبے کے باہر سے نہیں، میقات کے باہر سے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل بہت زبردست ہے کہ آفاقی کہتے کس کو ہیں۔ اب اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، پھر مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے کہ نہیں۔ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والے آفاقی کو بغیر احرام سے آگے جانا جائز نہیں، یعنی مکہ شریف بھی جانا ہے تو اب آفاقی ہے تو میقات کو بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتا، چاہے تجارت یا کسی بھی غرض سے جاتا ہو، اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے، اور وہ 5 ہیں۔ مجلس فیصلہ کرے کہ اس بارے میں وہ کیا فرمائیں گے۔ جی جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے، 2 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سوال ہے ہمارے عطیات باکس کے اسلامی بھائی سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی عزت میں ناحق دست اندازی کو کیا فرمایا ہے؟ نیز ناحق دست اندازی سے مراد کیا ہے؟ بدترین سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں کوئی دست درازی کرے۔ کوئی مثال دیں گے اس سے مراد؟ اس سے مراد اس کی عزت وغیرہ میں اس کی عزت غیبت کرے یا اس کی تہمت باندھے اس پر۔ مسلمان کی عزت میں ناحق دست اندازی کو بدترین سود فرمایا گیا، نیز اس سے مراد مسلمان کی غیبت کرنا، اس کو گالی دینا، اسے حقیر جانتے ہوئے تکبر کرنا، یہ اتنا برا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ جواب ان کا درست مان رہے ہیں۔ بتائیں جنت کے دروازے اس کے لیے، جی سوال یہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس کے لیے بند تھے، بتائیں جنت کے دروازے اس شخص کے لیے کیسے کھلے؟ اس حدیث میں ایسی کیا بات بتائی گئی جس کی وجہ سے وہ جنت کے دروازے، بند دروازے اس کے لیے کھل گئے؟ اس کا درود پاک پڑھنا اس کے سامنے آ کر تو جنت کے دروازے۔ مفہوم حدیث ہے کہ اس شخص کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اس کے کام آ گیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ کتاب ہے آسان نیکیاں جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ سوال ہے ہمارے عطیات باکس والوں سے، دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ کون سی نجاست ہے؟ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے گا وہ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جی نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اسے پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا فرض ہے۔ اس ایسی صورت میں پاک کرنا فرض ہے، جواب یہ بھی درست ہے۔ چوتھا سوال، قربانی کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل قربانی کسے فرمایا ہے؟ قربانی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں ماشاءاللہ، حج کے بھی سوال ہو رہے ہیں، قربانی کے بھی سوال ہو رہے ہیں۔ افضل قربانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے فرمایا؟ آپ چاہیں تو ہند والوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں، دونوں طرف کے اسلامی بھائی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ترین قربانی وہ ہے کہ جو نماز عید کے بعد کی گئی ہو، وہ افضل قربانی ہے۔ اگر یہی سوال ہند والوں سے کیا جاتا تو ہند والے کیا جواب دیتے؟ سب سے افضل قربانی کون سی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق؟ سب سے افضل قربانی حدیث پاک کا مضمون و مفہوم ہے کہ وہ ہے کہ جو صاحب قربانی خود اپنے ہاتھوں سے کرے۔
باہر شریعت قربانی کا بیان میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فرما ہو. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے عطیات باکس والوں سے. کسی عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا, بتائیں اسے اس عمل کی کیا جزا ملی؟ اس کو اس عمل کے بدولت جنت ملی. اس عورت کو بخش دیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب آسان نیکیاں میں نیکیوں کی کتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ نیکیوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ نیکی جو فرض واجب ہوتی ہے جیسے نماز وغیرہ کہ ان کے اوپر اگر کریں تو ثواب اور نہ کریں تو عذاب اور عتاب بھی ہے. اور دوسری نیکی مستحبات ہے, کریں نہ کریں تو ثواب جیسے نوافل وغیرہ مستحبات وغیرہ. نیکیوں کی 2 قسمیں بیان کی گئیں, دونوں درست بتائی ہیں. جواب درست دیا ہے. 5 سوال ہو گئے ہیں. آپ سے کوئی سوال کیا جائے؟ چلیں جناب, ہمارے حاضرین اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں, انہیں کچھ تحفہ بھی پیش کرتے ہیں. باپو پہلا تحفہ کیا دیں گے؟ عبدالحبیب بھائی, پہلا یعنی فرسٹ از ویری بیسٹ ہونا چاہیے, معرفت القرآن. ارے واہ, 5 پارے. سبحان اللہ. اور یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت بائنڈنگ میں بھی ہے. معرفت القرآن علی کنز العرفان, اس میں قرآن مجید فرقان حمید اور آیت کے ساتھ ساتھ جو ہے, اس کو تھوڑا کلوز دکھائیے, بڑی شاندار کاوش ہے ماشاءاللہ. یہ لفظی ترجمہ ہے قرآن پاک کا اور ورڈ ٹو ورڈ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسکول میں, کالجز میں, جو بھی مجھے پرنسپل سن رہے ہوں, اپنے اداروں میں اس کو رائج کرنا چاہتے ہوں تو کنز العرفان ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ یہ مکتبۃ المدینہ نے بہت خوبصورت بائنڈنگ میں 5 پارے پیش کر دیے ہیں. بلکہ ہر گھر میں ہونا چاہیے, بچوں کو سکھائیں. اچھا, اس کو اس طرح پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ قرآن کے معنی جو ہیں وہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. باپو اس کا ہدیہ کیا ہے؟ جی, اس 5 پاروں کا ہدیہ 385 روپے ہے. ماشاءاللہ. الگ الگ بھی لے سکتے ہیں؟ جی, الگ الگ بھی لے سکتے ہیں. 1 سے 5 پارے الگ الگ بھی موجود ہیں. اور ان کا ہدیہ جو ہے آخر کے 3 پاروں کا, یعنی 1 سے 5 میں آخر کے 3 پاروں کا ہدیہ 70 روپیہ ہے, اور پہلے پارے کا 80 روپے اور دوسرے پارے کا 85 روپے ہدیہ ہے. کل ملا کے 300 کچھ روپے کا یہ پیکج ہے جو 5 پارے ہیں. اور یہ اب انشاءاللہ ہم دیکھیں کون دوسرے پارے کا 75 روپے. عبدالحبیب, ٹھیک ہے, چلیں جناب. پاکستان میں وہ کون سا دربار ہے جہاں خواجہ غریب نواز نے آ کر چلہ فرمایا تھا؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. داتا صاحب کا دربار. جی, داتا صاحب کا دربار. آپ نے کہا داتا صاحب کا. جی جناب, داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. مدنی منع کوئی. جی, مدنی منع نہیں ماشاءاللہ. اب یہ جی 5 سوال ہو گئے ہیں. چلیں گے وہاں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف. باپو کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی عبدالحبیب بھائی, یہ اپنے مٹی کے برتن کے حوالے سے آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم دکھائیں گے بھی. الحمدللہ یہ مٹی کے برتن بھی ہم کچھ لے کے آئے ہیں. ارے واہ. گلاس ہے, گلاس میں ہم جو پانی پیتے ہیں, لیکن الحمدللہ مدنی چینل پر آپ بارہا ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ, اور عبدالحبیب بھائی کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے وہ اس طرح جو مٹی کا پیالہ ہے اس میں پانی وغیرہ, اور اس طرح مٹی کی پلیٹیں اور دیگر سامان بھی. گھروں میں مٹی کے برتن ہونے چاہیے. چلیں اب آپ تھوڑی دیر بعد اب جو سوالات کریں گے تو تحائف میں مٹی کے برتن پیش کر دیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ. ہم آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو تو نہیں بھیج سکیں گے مٹی کے برتن, پہنچتے پہنچتے وہ راستے میں ٹوٹ جائیں گے. تو یہاں آنا چاہیں تو آ جائیں, تو انشاءاللہ جواب دے کر یہاں سے انشاءاللہ. اور یہ 7 بڑی پیاری پیاری شیشیاں پڑی ہیں, ذرا ان کا بھی کچھ تعارف کروائیں. پانی مبارک پانی. جی عبدالحبیب بھائی, اس کے لیے کافی اسلام بھائی ایکسائٹیڈ ہیں, اور مطلب یعنی فون بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ پانی ہمیں کب ملے گا. مجھے بھی میسیجز آ رہے ہیں کیونکہ کئی بیماروں نے یہ فرمائش کی ہے کہ ہمیں بھی یہ پانی دے دیا جائے. اب دیکھیں پانی یوں تو ہے کافی سارا, لیکن ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو دے سکیں گے اور تقسیم ہوگا انشاءاللہ. ایک اسلامی کو میں نے 12 ماہ کی بھی نیت کروا دی تھی. آپ پینا ہے تو آپ 12 ماہ کی نیت کر لیں. کیا پانی ہے ذرا بتائیں. غسل کعبہ شریف, سبحان اللہ, زادہ اللہ شرفا و تعظیما, ماشاءاللہ, اور غسل گنبد خضرہ شریف ماشاءاللہ کا پانی ہے, اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریمہ کی بارش کا پانی ہے, اور مدینہ منورہ کی بارش کا پانی ہے. اسی طرح جو جنت کی کیاری پیاری پیاری
اس کا غلاف کا ٹکڑا ہے، اور خانہ کعبہ، کعبہ معظمہ پر جو غلاف ہے، غلاف کعبہ، اس کا بھی جو ہے وہ مبارک پیس موجود ہے، جو انشاءاللہ اگلے مراحل میں انشاءاللہ جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا رہے گا، یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں بھی یہ تقسیم ہوتا رہے گا۔ ماشاءاللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ابو البنتین حافظ حسان صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو یہاں اپنے باپو اپنے پاس قریب بٹھائیں، انشاءاللہ کچھ دیر بعد ان سے کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ مزید ان کے مدنی پھول بھی آج لیں گے۔ ہمیں فرمائش بھی آئی تھی حافظ صاحب آپ کے لیے، اور خوشی ہے کہ آپ آج شفقت فرما کر تشریف لے آئے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے۔ چھٹا سوال، وقف کا معنی کیا ہے؟ جتنا مشورہ کرنا کر لیجئے، سیکنڈز ختم ہونے سے پہلے۔ کسی شے کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی ملکیت سے خارج کر کے اللہ تعالی کی رائے خدا میں دے دینا۔ وقف کے یہ معنی ہے کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی ملک کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں جس کو چاہے ملتا رہے۔ کیا ان کا جواب درست مانیں گے؟ کچھ تو درست ہے ہی جی، جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے، 2 نمبر لے لیا آپ نے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب ہے وقف کے شرعی مسائل، جو مفتی قاسم صاحب نے تحریر فرمائی، اس کو پڑھیں، اور دنیا بھر میں وہ لوگ بالخصوص جو مسجد کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ وقف کے مسائل ہی کا ایک سوال آپ سے بھی ہے، کیا وقف کرتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے یہ جگہ ہمیشہ کے لیے وقف کی؟ وقف کرتے ہوئے کہنا یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وقف کی، کیونکہ وقف والی چیز ہوتی ہی ہمیشہ کے لیے ہے، کہ اگر اس نے وقف کی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہی وقف ہو جائے گی۔ ہمیشہ کا لفظ بولنا تو ضروری نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ وقف ہمیشہ کے لیے ہو۔ اگر ہمیشہ کا لفظ نہ بولا تو بھی وقف ہمیشہ کے لیے ہی ہوگا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ بتائیے آفاقی کسے کہتے ہیں؟ آفاقی وہ حاجی کہلاتا ہے جو میقات کے باہر سے آئے، جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو اسے آفاقی کہتے ہیں، وہاں سے حج کرنے کو آئے۔ جواب درست ہے۔ اگر کسی نے بے وضو یا ناپاک کپڑوں میں طواف الزیارہ کر لیا تو کیا حکم ہے؟ ہائے ہائے، اگر کسی نے بے وضو طواف الزیارہ کر لیا تو اب اس پر دم واجب ہے، مگر وضو کرنے کے بعد اگر اس نے طواف کا اعادہ کر لیا تو اب دم ساقط ہو گیا، اور اگر تمام ہی قسموں کے طواف ناپاک کپڑوں کے ساتھ کر لیے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بے وضو طواف زیارت کیا تو دم واجب ہو گیا، ہاں باوضو اعادہ کرنا مستحب ہے، نیز اعادہ کرنے سے یعنی واپس کر لینے سے دم بھی واجب نہ رہا، بلکہ 12ویں کے بعد بھی اگر اعادہ کر لیا تو دم ساقط ہو گیا۔ ناپاک کپڑوں میں ہر قسم کا طواف مکروہ تنزیہی ہے، کر لیا تو کفارہ نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار فضیلت کن کے ہاتھوں ہوئی؟ اب یہ 3 آپشن والا سوال ہے، امام اہل سنت، مولانا وسیع احمد محدث سورتی، یا آپ کے والد ماجد کے ہاتھوں۔ ان 3 بزرگوں میں سے کنہوں نے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار فضیلت فرمائی؟ احتیاط باکس والے 4 نمبر سے آگے ہیں، پہلا کوارٹر فائنل جاری ہے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی کی دستار فضیلت مولانا وسیع احمد سورتی، امام اہل سنت، یا آپ کے والد صاحب؟ جلدی کیجئے۔ وسیع احمد سورتی۔ آپ نے کہا مولانا وسیع احمد محدث سورتی۔ ذرا ہند والوں سے پوچھتے ہیں، اگر آپ سے یہ سوال کیا جاتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ محدث وسیع احمد سورتی علیہ رحمہ۔ آپ دونوں نے مل کر با جماعت غلط جواب دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں ان کی دستار فضیلت ہوئی، غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے مجلس اجارہ والوں کی۔ جد الانبیاء کا لقب کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا؟ 3 آپشن ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔
चाहे तो मदद ले लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर का फर्क कम किया है। बताइए जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक फासला कितना है? 3 ऑप्शन है, 30,000 बरस की राह, 50,000 बरस की राह, 20,000 बरस की राह। अगर मलफूजात आला हजरत गौर से पढ़ा होगा तो जवाब दे देंगे, चाहें तो ऑप्शन मदद ले सकते हैं। हिंद की तरफ जाएंगे। हिंद की तरफ चलेंगे। हिंद वालों बताओ, जमीन से सिदरतुल मुंतहा का फासला कितना है? लादरी। कोई 3 में से एक ऑप्शन ही बता देते भाई। अल्लाह, 50,000 बरस की राह है। बारी है हमारे मजलिस इजारा वालों की। वो कौन थे जिन्होंने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन को आबाद किया? ऑप्शन नंबर 1 बनु जरहम कबीला, नंबर 2 हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और नंबर 3 हजरत इस्माइल व हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन को आबाद किन्होंने किया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदतुना हाजरा रदियल्लाहु ताला। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला फिर बराबर हो गया है। आखिरी सवाल, अल्लाह ताला ने नमरूद और उसके लश्कर पर कौन सा अजाब नाजिल फरमाया? 3 ऑप्शन हैं, तूफान और सैलाब, जमीन में गर्क कर देने का अजाब, मच्छरों का अजाब। मच्छरों का अजाब। आपने बगैर मशवरा के लिए जवाब दिया। मशवरा कर लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी बगैर मशवरे के भी जवाब दुरुस्त हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय हाय। आखिरी सवाल, हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु के फलों वाले बाग को जिन्नात से किस तरह छुटकारा मिला? ऑप्शन नंबर 1 आयतुल कुर्सी के जरिए, नंबर 2 मुअव्वज़तैन के जरिए, नंबर 3 सूरह इखलास के जरिए। आपके फलों वाले बाग को जिन्नात से किस तरह छुटकारा मिला? आयतुल कुर्सी, मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास। जल्दी कीजिएगा। आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ऑप्शन दुरुस्त सही इस्तेमाल करके बिल्कुल पलटा खाया। 4 नंबर से पीछे थे मजलिस से इजारा वाले और अब बराबर हो गए हैं इस मुकाबले में। हमने चलना होगा स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर चलेंगे। आज एक नया सेगमेंट शामिल किया गया, उसकी तरफ आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड। जी 16 नंबर हैं। फिकही पहेलियां अगला ऑप्शन है और वो ऐसा मरहला होता है जिसका नाजरीन को भी इंतजार होता है। बड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं बाज़ औक़ात। फिकही पहेलियां ही हैं, ज़ाहिर है आसान नहीं होंगे, उसमें पहेलियां होंगी और कैसी सूरतें होंगी जो शरअन जिसमें कोई जगह निकलती होगी। सवाल सुनेंगे तो जवाब का पता चलेगा। 2 सवाल होंगे दोनों तरफ से। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है फिकही पहेलियां। तीन सवाल का पहला सवाल होगा, 3 नंबर का पहला सवाल होगा और 2 नंबर का दूसरा सवाल होगा। दोनों तरफ से एक एक फिकही पहेली पूछूंगा, फिर दूसरी दोनों तरफ से एक एक पूछी जाएंगी। ठीक है, पहला सवाल अतियात बॉक्स वालों से। ज़कात को जाहिर करके देना मुस्तहब है, मगर वो कौन सी सूरत है जबकि ज़कात को छुपा कर देना मुस्तहब है? ज़कात छुपा कर देना कौन सी सूरत में मुस्तहब है? मदनी चैनल के नाज़रीन, जरा आप भी सोचें कि आपको ये जवाब आता है कि नहीं और इसके पीछे क्या जवाब हो सकता है। सफ़ेद पोश अफराद हो उनको छुपा कर, उनको बगैर बताए उनको दी जा सकती है। नहीं, चलें आप पहले जवाब पूरा कर दें।
وقت آپ کا ختم ہو گیا. بیسیکلی ان کو دیتے وقت چھپانے کی بات نہیں ہو رہی تھی. زکوٰۃ دیتے وقت کون سا وقت ہوتا ہے جب چھپایا جائے؟ جواب یہ ہے کہ جب کہ مال کی زیادتی ظاہر ہونے سے ظالموں کا خوف ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ کو چھپا کر دینا مستحب ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے اب اجارہ مجلس والوں کی. مرنے کے بعد مردہ دنیا کی کس چیز کا مالک ہوتا ہے؟ مشورہ کر لیجئے تو بہتر ہے. مرنے کے بعد مردہ کس چیز کا مالک ہوتا ہے؟ اگر مرنے سے پہلے اس نے کوئی جال وغیرہ لگایا یا نہر میں کوئی ایسے کانٹا لگا دیا تو اب وہ مر گیا، اس کے بعد اس جال میں یا اس کانٹے میں مچھلی پھنس گئی یا شکار پھنس گیا تو اب اس کا وہ مالک ہوگا. امیزنگ آنسر اور بہت زبردست کوسچن تھا. مرنے سے پہلے شکار کے لیے کہیں کسی نے جال لگایا اور مرنے کے بعد بندہ مر گیا، اب اس شکار میں اس جال میں شکار آ کر پھنسا تو اس صورت میں مرنے کے بعد مردہ جو ہے اس شکار کا مالک بن جاتا ہے اور اس میں اس کی وراثت جاری ہو جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. 2 نمبر کا سوال. کسی شخص کے ہاتھ سے خون نکلا اور اس کے باوجود اس شخص کا وضو باقی رہا یعنی وضو نہ ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟ خون نکلا اور وضو نہیں ٹوٹا. خون نکلا مگر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا. جی جناب، خون نکلا تو صحیح مگر بہا نہیں. نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بہہ جائے تب وضو ٹوٹتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھی اور قسم نہ ٹوٹی، اس کی کیا صورت ہے؟ قسم بھی نہیں ٹوٹی اور نماز بھی پڑھ لی. انٹرسٹنگ. قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھے گا مگر نماز پڑھ لی تو قسم نہ ٹوٹی. اس نے نماز جنازہ پڑھ لی تھی اس لیے. اس نے نماز جنازہ پڑھی. جواب درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر مجلس اجارہ والوں نے حاصل کیے اور 2 نمبر حاصل کیے احتیاط باکس والوں نے. اس وجہ سے تھوڑا سا مقابلے میں مجلس اجارہ والے آگے بڑھے ہیں. پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کو سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب علی محمد. 18 نمبر ہیں مجلس احتیاط باکس کے، 21 نمبر ہیں مجلس اجارہ والوں کے. اگلا سیگمنٹ ہوگا روحانی علاج، اور اس روحانی علاج میں کیا ہوگا یہ تو اب آپ جب سوال ہوں گے تو پتہ چلے گا. شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے روحانی علاج. اس میں بھی 2 سوال ہوں گے. پہلے سوال کے 3 نمبر ہوں گے اور دوسرے سوال کے 2 نمبر ہوں گے. باری باری اسی طرح سوال کیے جائیں گے. روحانی علاج کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین گھر بیٹھے بہت ساری بیماریوں پریشانیوں کا آپ کو انشاءاللہ روحانی علاج ملے گا. غور سے سوال بھی سننا ہے، غور سے جواب بھی سننا ہے. شیاطین کی شرارت و فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت کا روحانی علاج بتائیں. فالج، لقوے کی آفت اور شیاطین کی شرارت سے بچنے کا علاج آج مل رہا ہے. غور سے سنیے گا، چاہیں تو لکھ لیجئے. یا اللہ 100 بار پڑھنے سے. کب پڑھیں گے؟ رات کو سونے سے پہلے. یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت، فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی. جواب درست ہے. نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کا ذکر کر کے رات کو سوئیں. 100 بار یا اللہ پڑھ لیں تو کیا بات ہے. مستجاب الدعوات بننے کا وظیفہ کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میری دعائیں قبول ہوں. آج غور سے سن لیں. مستجاب الدعوات بننے کا وظیفہ، جو شخص یا وہاب و 7 مرتبہ پڑھے اور اس کے درمیان میں بات نہ کرے تو وہ مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوگی. یا وہاب 7 بار جو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی. جواب یہ بھی درست ہے. کتنا آسان وظیفہ ہے. یا وہاب، یہ ہم نے پڑھنا ہے 7 بار. دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ بتائیں. بڑا مسئلہ ہے جناب، بڑی دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں. آج یہ وظیفہ بھی سیکھ لیجئے. 2 نمبر کا سوال ہے، دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ. ہند کی طرف جائیں گے. ہند والوں کی طرف جائیں گے. ہند والوں، دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ. بہت کچھ مجھے کہنا ہے مگر میں رک گیا ہوں کہتے کہتے.
لا ادری. آپ کے جواب کے پیچھے بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے. بہرحال اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا, اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت بڑھ جائے گی. کیا بات ہے, پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنا ہے اور یہ برکت حاصل کرنی ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے مجلس اجارہ والوں کی. آدھے سر کے 6 علاج میں سے پہلا علاج بتائیں. بہت سارے لوگوں کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے. سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے, اور اگر درد نہ جائے تو 5 مرتبہ پڑھ کے پھر 7 مرتبہ, اس طرح 11 مرتبہ سورہ اخلاص پر پانی پر دم کر کے پی لے تو آدھے سر کا درد جاتا رہے گا. آپ مجلس روحانی علاج میں تو نہیں ہیں, کچھ کرتے رہیں لگتا ہے, تعویذات اتاریہ میں رہے ہیں. اچھا. آدھے سر کے درد کا علاج بھی سن لیجئے. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کیجئے. حسب ضرورت 3 بار 7 بار یا 11 بار اس طرح دم کیجئے. 11 کا عدد پورا ہونے سے پہلے قبل ہی انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کا سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جواب درست ہے. اور اس کے پیارے پیارے اس طرح کے روحانی علاج مدنی پنصورہ کے ذریعے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور 40 روحانی علاج یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے, اس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. مدنی پنصورہ انگلش زبان میں بھی آ چکا ہے. آپ چاہیں تو اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, مکتبہ آن لائن سے پرچیز کر سکتے ہیں. یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. بہت سارے وظیفے ہیں, بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے. پھر چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف. مقابلے میں مزید کچھ فرق آیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. 21 نمبر ہیں عطیات باکس والوں کے, 26 نمبر ہیں مجلس اجارہ والوں کے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو بڑا پیارا, بڑا نرالا اور ہمارے لیے بڑا معلوماتی ہوگا انشاءاللہ. اس مرحلے کے ذریعے بھی اپنے اندر شوق تلاوت قرآن اور مخارج کی درستی کا شوق ہم نے پیدا کرنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. جی مدرسۃ المدینہ کے اندر آپ سے 4 سوال ہوں گے, اور یہ چاروں سوال 2 نمبر کے ہوں گے. باری باری سوال ہوتا رہے گا, غور سے سنیے گا. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سننا ہے. قرآن پاک کے حوالے سے یہ معلومات ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے قرآن پاک کے بارے میں یہ معلومات ہیں, کیا ہم اس انداز سے اپنے مخارج کو درست کرنا جانتے ہیں. آئیے پہلا سوال, سورہ آل عمران کا نام آل عمران رکھنے کی وجہ بتائیں. آل کا مطلب ہے اولاد. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عمران کی اولاد کی سیرت اور فضیلت اس صورت میں ہے, تو اس کی مناسبت سے اس کا آل عمران نام رکھا. آل کا معنی اولاد ہے, اور اس صورت کے 4 اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام آل عمران رکھا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے ذرا. سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھیں تو کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے شیطان اس کے گھر سے دور بھاگتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو, اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. جواب یہ بھی درست ہے. بتائیں حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں, نیز انہیں کیسے پڑھا جائے گا؟ حروف لین, حروف لین 2 ہیں, واو اور یا. ان کو نرمی سے ادا کرتے ہیں, بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جی بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا کرتے ہیں. حروف لین 2 ہیں, واو اور یا. حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. جواب درست ہے. حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. جی جناب, حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ نساء کا نام نساء کیوں رکھا گیا؟ عورتوں کو عربی میں
نساء کہا جاتا ہے اور اس میں عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام نساء رکھا۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اسے نساء کہتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ کتنی پیاری پیاری معلومات۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ حروف کلکلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، نیز ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کے مجموعہ قطب و جدن کہتے ہیں۔ ان کے مجموعہ کو قطب و جدن کہتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ یاد ہونا مشکل تھا جب ہم مدرسہ پڑھتے تھے۔ حروف اخفا 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف۔ آرام آرام سے بھائی، آرام آرام سے۔ کوئی ٹرین ورین بک کرا لی، کیا ہو گیا؟ ایسا نہ کرو، تھوڑا سا یاد، ناظرین بھی سنیں تھوڑا سا۔ اچھا، یاد ہی اتنی سپیڈ سے کیے ہوں گے کہ سلو کریں گے تو بھول جائیں گے۔ چلیں جناب، دوبارہ سنائیں۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب بالکل درست دیا ہے۔ کیا زبردست حافظہ ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کا۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب، تیزی سے مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے، فرق کچھ ہے لیکن ابھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں، اور آخری سیگمنٹ آپ سب جانتے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، معاملہ کہاں سے کہاں اس میں چلا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ماجرا کہاں تک پہنچا ہے۔ 4 سیگمنٹ کے بعد 29 نمبر ہیں مجلس عطیات باکس کے، 34 نمبر ہیں مجلس اجارہ والوں کے، 5 نمبر کا فرق ہے، اور یہ فرق ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ تو وقت بتائے گا۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ حافظ احسان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے، آج ان کے مدنی پھول بھی کچھ حاصل کریں گے اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی تشریف لائے۔ ماشاءاللہ آج تو بہت سارے مدنی منع، مدنی منیاں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا، ماشاء ماشاء ماشاء۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین، حافظ احسان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں پہلے کوئی کلام بھی سنا دیں اور پھر کچھ مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال الحمدللہ عز و جل مدینہ شریف حاضری ہوئی تھی اور 7 حج کی سعادت پائی تھی۔ اللہ کرے وہ دن دوبارہ آئیں، آمین آمین۔ جب آل عطار کا قافلہ مدینہ شریف جا رہا تھا تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کلام لکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ نے کلام کو وسائل بخشش میں شامل کیا ہے، اور اس کلام سے اوپر یہ فرمایا ہے کہ نواسیوں اور ان کے ماں باپ کے عزم مدینہ کے پرکیف موقع پر منظوم دعائیں اور نیکی کی دعوت۔ سبحان اللہ سبحان تو وہ وقت یاد آ رہا ہے الحمدللہ عز و جل۔ آج کل زائرین مدینہ مکہ اور مدینہ رواں دواں ہیں، کیا بات ہے۔ تو وہ وقت یاد آ رہا ہے، اسی کو یاد کرتے ہوئے باپا کے یہ اشعار تمام اسلامی بھائی ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا ہے،
تمہارے مقدر پہ رش کا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، تمہارے مقدر پہ رش کا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، خدا اور نبی کا کرم ہو گیا ہے، خدا اور نبی کا کرم ہو گیا ہے، کرم ہو گیا ہے، سفر سوئے طیبہ میری آل کا ہے، سفر سوئے طیبہ میری آل کا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، سبھی بچیوں کے بہمراہ ماں باپ، سبھی بچیوں کے بہمراہ ماں باپ، بہمراہ ماں باپ، چلا حج کو ننھا سا یہ قافلہ ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، خدائے محمد ہو حامی و ناصر، سفر خیریت سے ہو میری دعا ہے، تم احرام میں خوب لبیک پڑھنا، ثواب بسم اللہ غیر حد سے سوا ہے، حجاز مقدس کی گلیوں میں ہرگز نہ تم تھوکنا، یہ میری التجا ہے، ادب خوب مکے مدینے کا کرنا، ادب خوب مکے مدینے کا کرنا، مدینے کا کرنا، یہی اولیاء کا طریقہ رہا ہے، یہی اولیاء کا طریقہ رہا ہے، یہی اولیاء کا طریقہ رہا ہے، نظر سبز گنبد کو جس وقت چومے، ادب سے جھکا لینا سر التجا ہے، درود و سلام اور نعتوں کی دھوم میں مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے، عبادت ریاضت تلاوت سے غفلت نہ کرنا کہ موقع سنہری ملا ہے، مینا اور عرفات
عرفات میں بھیڑ ہوگی، کیے جانا سب رجر اس میں بڑا ہے، دعاؤں میں عطار کو یاد رکھنا، دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھنا، ہمیں یاد رکھنا، سلام ان سے کہنا، یہی التجا ہے، سلام ان سے کہنا، یہی التجا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اللہ وہ دن پھر لائے، سفر حرمین حج کا نصیب ہو۔ مدری منوں سے گزارش ہے اپنی جگہ جا کر تشریف رکھیں۔ مدری چینل کے ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا، بہار شریعت اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جلد اول، اس کے دوسرے حصے، اور جو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ جس نے پہلی جلد شائع کی ہے، صفحہ نمبر 304 پر مسئلہ نمبر 11، ذرا غور سے یہ مسئلہ سن لیجئے گا۔ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، وضو جاتا رہا، اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا، مسواک کی، یا انگلی سے دانت مانجھے، یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی، مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 12، اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانا ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ ماشاءاللہ جواب وہ درست تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا، لیکن مزید تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، پہلے تو یہ بتائیں حضور کہاں سے اس بار پنجاب کا سنا دورہ تھا، یا خیبر پختونخوا نظر آ رہے تھے آپ؟ پنجاب، کشمیر جی اور خیبر پختونخوا، ماشاءاللہ، تینوں جگہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کئی شہر۔ یہ اصل میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت غمخاری اجتماعات کا جدول تھا۔ الحمدللہ اجتماعات کا سلسلہ ہوا اور آقا کی دکھیاری امت کی کئی، یہ آپ کا ماشاءاللہ میں نے دیکھا پسندیدہ شعبہ ہے، یہ غم خواری کرنا، دل جوئی کرنا۔ یہ مدری چینل کے ناظرین یہ سمجھیں، یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے۔ ماشاءاللہ یہ سفر چونکہ مجھے بھی سعادت ملی ہے ساتھ کرنے کی، تو غم خواری اجتماع ہے کیا؟ پہلے تو ہو سکتا ہے کئی ناظرین پہلی بار سن رہے ہوں، ذہنی آزمائش کئی ایسے دیکھنے والے ہیں جو اس سے پہلے شاید چینل نہ دیکھتے ہوں یا کسی وجہ سے اب شامل ہو گئے ہوں، تو یہ غم خواری اجتماع کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں۔ اصل میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خواری۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اب کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے تعویذات جو ہے نا، ان غمخواری اجتماعات میں بھی دیے جاتے ہیں، خاص کر کے جو دکھیاروں کو جمع کیا جاتا ہے، پریشان لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جی ہاں، ساتھ ہی ساتھ انہیں پھر میسج بھی دیا جاتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، اور اسی اجتماع میں صلاۃ الحاجات کا سلسلہ ہوتا ہے، استخارے کیے جاتے ہیں ہاتھوں ہاتھ، انہیں تعویذات دیے جاتے ہیں، وظائف پیش کیے جاتے ہیں، اور باپا کے تعویذات، امیر علیہ سنت کے تعویذات سے تو دنیا فائدہ اٹھا اور ان تعویذات، ان استخارہ، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، فی سبیل اللہ، بالکل فری آف کاسٹ۔ اب یہ دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ کنویں کے پاس پیاسا ہے، اب گویا لگتا ہے پورا کنواں اٹھ کر جو ہے مختلف شہروں میں ہماری یہ مجلس پہنچتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، صلاۃ الحاجات بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، تعویذ، ہاتھوں ہاتھ استخارے۔ یہ کتنا خوبصورت ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اور یہ ون آف دا پارٹ آف دعوت اسلامی
آمین 97 میں سے ایک ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ، اور یہ اسلام میں ملک بھر میں جا کر، بیرون ملک میں بھی یہ نظام ہے کہ وہاں جا کر دکھیارے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے لیے غم خاری اجتماع کیے جائیں. اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا، ایک دو. میں نیت کر کے آیا تھا کہ چونکہ ہمارا دعوت اسلامی کا پیارا پیارا میکا مدنی ماحول، سنتوں بھرا مدنی ماحول ہے، اور اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانے والوں کو سنتوں کی محبت ملتی ہے، سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملتا ہے. تو ایک سنت بہت ہی آسان اور بہت ہی پیاری سنت میں آپ کے سلسلے کی وساطت سے بیان کرنا چاہوں گا. اور اتنی پیاری اور آسان سنت ہے کہ اس پر ہر کوئی عمل کر سکتا ہے. کیا بات ہے. مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، سبھی اس پر عمل کر سکتے ہیں اور بآسانی کر سکتے ہیں. پہلے تو سنت پر عمل کا ثواب ملاحظہ فرمائیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فساد امت کے وقت جو کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری اور آسان سنت پاک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر قبلہ رخ بیٹھا کرتے تھے. اور یہ چونکہ ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ ہے اور مشہور، ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک اسلامی بھائی نے، پنجاب کے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں آپ کی دلجوئی کی نیت سے بتا رہا ہوں کہ مدنی مذاکرہ پابندی سے دیکھتا ہوں اور یہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ یہ میں پابندی سے دیکھتا ہوں. تو ایسے بہت سارے ناظرین ملے مدنی چینل کے جو یہ سلسلہ بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور آپ کو نظر بد سے بچائیں. آمین. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ آپ حتی الامکان قبلہ رخ بیٹھا کرتے ہیں، بلکہ اپنی اشیاء کا رخ بھی قبلہ رخ رکھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب دسترخوان بچھاتے ہیں تو قبلہ رخ بیٹھ کر. تو اس سے علماء یہ فائدہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قبلہ رخ بیٹھنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے، ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے. تو ذہنی آزمائش کے سلسلے کی برکت سے جہاں ہمیں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمارے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر ہم قبلہ رخ بیٹھا کریں گے تو اس کی بھی برکتیں ہمیں ملیں گی. سارے اسلامی بھائی جی میں نیت بھی کرا دوں ساتھ ساتھ کہ نیت بھی کر لیجیے. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی. سارے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ حتی الامکان قبلہ رخ بیٹھا کریں گے. اچھا میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ حافظ صاحب اس وقت بھی قبلہ رخ بیٹھے ہیں. جی میں نے آتے ہی پہلے ہی معلوم کر لیا تھا. یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں نے باپا کو دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت جب بھی کسی کے گھر پر جاتے یا کہیں بھی تو معلوم چونکہ نہیں ہوتا تو پہلے سے ہی معلوم کر لیتے قبلہ کس طرف ہے، تو چپل بھی اسی طرف اتارتے ہیں. تو میں نے آتے ہی پہلے معلوم کر لیا تھا قبلہ شریف تو یہ ڈائریکشن ہے. تو الحمدللہ کوشش کرے تو اس پر رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کتنی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی ہے. نیت کر لیں انشاءاللہ، اور مدنی انعام بھی ہے یہ، اور اس کی برکتیں بھی آپ نے سنی. تو قبلہ رو زیادہ سے زیادہ وقت بیٹھنے کی کوشش کریں، سنت پر عمل کی نیت ہو جائے. اور انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ حتی الامکان کوشش کر کے رخ معلوم کر کے انشاءاللہ قبلہ رو بیٹھیں گے انشاءاللہ. ابھی بھائی آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے جیسے ابھی حسان بھائی مائک جب رکھتے ہیں تو مائک کا رخ بھی قبلے کی طرف، اور موبائل کو بھی دیکھیں آپ. یہ میں نے سفر کیا ہے ماشاءاللہ، پیالے کا رخ قبلے کی طرف. میرے سفر میں نے ساتھ کیا ہے ماشاءاللہ. میں نے دیکھا مجھے انہوں نے سکھایا کیونکہ گلاسز استعمال کرتا ہوں، تو انہوں نے نماز کے لیے جب ہم رکھتے تھے تو میں گلاسز یوں رکھتا تھا، اگر تھوڑا سا کلوز کر سکیں ہمارے. ہاں یا تو یوں رکھتے ہیں یا یوں رکھتے ہیں نا. تو میں نے احسان بھائی کو دیکھا کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ گلاسز بھی اپنے اس طرح، یہ بھی قبلے کی طرف. میں نے باپا کو دیکھا ماشاءاللہ. تو یہ مجھے یہ سیکھنے کو میں نے اب سے شروع کر دیا ہے. میں بھی جب نماز کے لیے گلاسز اتارتا ہوں تو یہ قبلہ رو ہو گیا نا. یہ اگر یوں رکھیں گے تو ہاں اب یاد مدینہ ہے، محبت ہے. تو ماشاءاللہ واقعی سفر ساتھ کرنے سے بھی نیکوں کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. امیر اہل سنت کی تربیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور واقعی ادائے مرشد ہے. امیر اہل سنت کی اداؤں کو ادا کرنے کی اگر نیت، اور بیسیکلی امیر اہل سنت کی ادا اکثر ادائیں جو ہیں وہ سنت رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے. کا بھی معمول ہے. آپ کا رخ اکثر آپ اپنے لوٹے کا رخ قبلہ رخ رکھا ماشاءاللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ اپنی جوتیوں
اپنی نالین کا رخ قبلہ رخ رکھا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک اپنے لوٹے کا رخ قبلہ رخ رکھا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں امیر اہل سنت کہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی تمام اشیاء کا رخ، یہاں تک کہ باپا کو میں نے دیکھا ہے امیر اہل سنت کو کہ جب تسبیح باپ امیر اہل سنت رکھتے ہیں تو تسبیح کو یوں رکھتے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ، یہ قبلہ روح ہو جائے. یہ قبلہ، کیا بات ہے، ذرا کلوز دکھائیں بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو قبلے کی بھی اس میں یاد ہے، تذکیر ہے، اور یاد مدینہ بھی ہے اس میں انشاءاللہ. تو مدینے سے محبت کرنے والوں، کعبے سے محبت کرنے والوں، اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارا رخ بھی اسی طرف ہو. اللہ کو ہو سکتا ہے یہی ادا پسند آ جائے اور ہمیں پھر انشاءاللہ کعبے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے، مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں، پھر مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے. اور آج حسان بھائی کو ہم من سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اگلے مقابلے کے جو سیگمنٹس ہیں اس میں یہ سوال جواب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. ساتھ رکھنا ہے نا انشاءاللہ. چلیں بھائی انشاءاللہ، چلیں کچھ کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوہی بھائی، آپ کی یہ ثنائی ذہنی آزمائش بہت پیارا لگتا ہے. انشاءاللہ اس تک ہم اسے دیکھتے نہیں، اس تک ہم سوتے نہیں. عبدالوہی بھائی، یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے یہاں پر 2 فٹ کی چھتری پر مدنی چینل آ رہا تھا. میں ہند حامدی کابینہ سے بول رہا ہوں. عبدالوہی بھائی وہ ہمارے یہاں چالو ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کافی خوشی حاصل ہوگی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ میں کچھ آپ کے یہاں فریکوینسی کی کچھ تبدیلی ہوئی ہے. تفصیل انشاءاللہ وہ آپ کو چینل پر بتائی جائے گی. جو شارٹ قسم کی جو امبریلا جس کو آپ چھتری کہتے ہیں، ڈش کہتے ہیں، اس پر کچھ تبدیلی ہوئی ہے، لیکن وہ کافی اچھی تبدیلی ہے اور جس کے ذریعے انشاءاللہ بڑی آسانی سے اب لوگ اپنے گھر میں مدنی چینل دیکھ سکیں گے. وہ تفصیلات جو انشاءاللہ عنقریب آپ اپنے یا تو مدنی چینل کے ذمہ داران سے معلوم کر لیں، یا امید ہے کہ وہ انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور چینل کے ذریعے آپ کو مل جائے گی. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدینۃ الاولیاء ملتان قادر پورہ سے شمون رضا افطاری عرض کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں شروع سے حج کے احکام کے متعلق سوالوں کے جواب شامل کیے گئے ہیں. گویا کہ وقت کی نبض پر ہاتھ ہے مدنی چینل کا الحمدللہ، کیونکہ سیزن ہے تو بہت ساری معلومات مل رہی ہیں. اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہم نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ جب یوم پاکستان تھا تو ان دنوں پاکستان کے حوالے سے سوالات ہوئے تھے. جیسے جیسے حج اور قربانی کے دن قریب آئیں گے تو ہم نے نیت کی تھی کہ یہ چونکہ اس بہانے لوگ علم سیکھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، تو چلیں کچھ باتیں قربانی کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے سکھا دی جائیں. تو یہ ہماری نیت تھی اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی آپ یہ سوالات سنتے اور دیکھتے چلے جائیں گے. مزید کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائزہ عطاریہ ہے. عبدالحبیب انکل، میں اٹلی سے بول رہی ہوں. مجھے ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پسند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ یہ جو آپ نے نئے سیگمنٹ شامل کیے ہیں ان سے اور زیادہ معلومات حاصل ہو رہی ہیں. کل جو آپ نے مدنی بہار مدنی منع کی دکھائی تھی، ماشاءاللہ اس سے اور زیادہ ایمان مضبوط ہوا ہے اور اس سے اور زیادہ دعوت اسلامی کی برکات کا پتہ چلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، غالب گمان ہے کہ اس وقت آپ چائے نوش فرما رہے ہوں گے. آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے اگر اس کو تبرک کے طور پر حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کیا مدنی فیس ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری چائے کا پیچھا چھوڑ دو بھائی. مجھے کبھی پوچھتے ہیں کون سی چائے پیتے ہیں، 2 کپ کیوں پیتے ہیں، کون سی پتی استعمال کرتے ہیں. جناب گناہ گاروں کا کیا تبرک ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اور ان سے انشاءاللہ تبرک حاصل کریں گے انشاءاللہ. آخری کال دے دیجیے. کالیں آپ کے پاس ہوں گی مجھے پتا ہے، لیکن ہمیں سلسلہ بھی آگے لے کے چلنا ہے. جی ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلام آباد سے وحید احمد عرض کر رہا ہوں. میں جناب حبیب بھائی کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ 6B حسب سابقہ سلسلوں کی طرح
خوب آفتاب و مہتاب کی طرح نہ صرف چمک رہا ہے بلکہ دیکھنے والوں کے دلوں میں بھی گھر کیا ہوا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی سلسلے ہوئے ہیں ان کی لازمی USB یا DVD تیار کروا کے یہ ہدیتاً مکتبت میں رکھوا دیں تاکہ لوگ خرید سکیں۔ اور آپ کی خدمت میں دوسری عرض یہ ہے کہ سلسلہ اسلام آباد یا پشاور سے کیا جائے، آپ کی خدمت میں انتہائی گزارش ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری تجویز پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویسے کمال بات ہے، ہم وہاں رہتے ہیں تو آپ سلسلہ لے کر وہاں آ جائیں، ہم آپ آ جائیں باب المدینہ بھائی ماشاءاللہ فائنل کے لیے انشاءاللہ۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں سلسلہ۔ جی 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 اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ جو مدنی بہار ہم نے کل سنی تھی، بڑی شاندار مدنی بہار ساؤتھ افریقہ کے مدنی منع کی، اس کی کچھ اور مزید پرانی کلپس اور نئے کلپس آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان نے نگران شورا نے جو وہاں جا کر دم کیا، اور اس مدنی منع کو جس کو شدید کینسر تھا، واقعی میں سچی بات ہے جب مجھے وہ کلپس میں نے پہلے دیکھے تھے ایک امید ختم ہوتی جا رہی تھی کہ شاید پتہ نہیں یہ بچہ بچ بھی سکے گا کہ نہیں، لیکن جس طرح ماشاءاللہ اب ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ وہ کینسر ختم ہو گیا، وہ پورا ایک مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار ہوا ہے۔ مدنی گلدستہ دیکھیں گے، اور جب آپ مدنی گلدستہ دیکھ کر واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹس کو شروع کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد ہے حقدار، میرے مرشد ہے حقدار، انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار۔ میرے مرشد ہے حقدار، میرے مرشد ہے حقدار، میرے مرشد ہے حقدار، میرے مرشد ہے حقدار۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ یہ ہارٹ کے اندر ان کے نا وہ لگی ہوئی ہے وین، جہاں سے ان کو کیمو ڈائریکٹ سپلائی کی جاتی تھی، ان کے ہارٹ کے اندر یہ جو پائپ لگا ہوا ہے سیدھا ہارٹ کے اندر جا رہا ہے، یہاں سے کیمو جو ہے ان کو دی جاتی رہی ہے پچھلے چند ماہ سے۔ آہنا کامیاب ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا، چھائیں تاریکیاں افقی اندھیاریاں، کیجئے چاندنا یا رسول خدا، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔
اللہ اللہ اللہ. دم کرنے کے بعد اب جو آپ نے کل کال سنی تھی کہ الحمدللہ اب ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ کینسر کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو، گھر والوں کو، سب کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ الحمدللہ مدنی بہار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. خاندان کے کئی افراد مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر چکے ہیں. 12 ماہ کے لیے ان کے والد صاحب نے قافلے میں سفر کی نیت کر لی ہے. اللہ کریم خوش رکھے، آباد رکھے ان سب کو. مدنی چینل کے ناظرین، مقابلہ ہمارا ذہنی آزمائش پہلا کوارٹر فائنل جاری ہے. ایک ٹیم آج ہمیں سیمی فائنل میں جوائن کرے گی. حافظ حسان صاحب ابو البنتین بھی ہمارے ساتھ ہیں. سیگمنٹ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے، مگر پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. ہمیں اسکور بورڈ دکھایا جائے. 29 نمبر ہیں مجلس عطیات باکس والوں کے، 34 نمبر ہیں مجلس اجارہ والوں کے. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ سیگمنٹس کے ذریعے کیسے مقابلہ کور ہوتا ہے. جی ہمیں پاؤل لایا جائے اور اب انشاءاللہ کون کریں گے آپ کی طرف سے اشارہ. شروع کرتے ہیں، سمجھائیے مگر اشاروں سے. چاہیں تو آپ ہند والوں سے بھی مدد لے سکیں گے اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو. ٹھیک ہے، یہاں آئیں. اس طرح اشارہ کیجئے گا کہ ہند والے بھی سمجھ سکیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. صاحب ذرا آپ دیکھیں کہ آپ بھی اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. کیسا مدینے کی مچھلی. انہوں نے کہا مدینے کی مچھلی اور اشارہ درست دے دیا ہے. جواب صحیح ہو گیا. باری ہے ہمارے مجلس اجارہ والوں کی. جی آپ ادھر آئیں. عبدالحبیب بھائی تمنا ہے ایک، ابھی ابھی آئی ہے. اچھا ابھی ابھی تمنا آئی. اللہ خیر کرے. مدینے کی مچھلی مدینے میں کھاؤں. آمین آمین کہتے بھائی. مدینے کی مچھلی مدینے میں کھاؤں. کرم آپ کیجئے ارادہ میرا ہے. کرم آپ کیجئے ارادہ میرا ہے. ہوتا ہے اب. جن سنگ سنگ اوکے ایک سنگ سنگ جن اوکے سنگو والا جن سنگو والا بادشاہ. جلدی رپیٹ. جن 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 کے سنگ بادشاہ جنات کا بادشاہ. جنات کا بادشاہ. جواب درست دے دیا ہے. یہ جو قبلہ رخ بیٹھنے سے متعلق کچھ مدنی پھول پیش کیے تھے، یہ اسی رسالے کے آخر میں امیر علیہ السلام نے جنات کا بادشاہ رسالہ جو ہے وہ حاصل کر لیں. دونوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مجلس سے اجارہ والے آگے ہیں. عطیات باکس والوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آئیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ. مسجد 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 خوشبودار رکھیں. مسجد خوشبودار رکھیں. مسجدیں خوشبودار رکھیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مسجدیں بتائیں، پھر خوشبو سنگھائی اور جناب کنارے لگا دیا. چلیں ٹھیک ہے، یہاں آئی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کیا اشارہ کیا؟ ایک منٹ کیا اشارہ کیا؟ اچھا فکر کروائی اور مدینہ دکھایا اور فکر مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. بڑا فاسٹ اشارہ تھا بھائی. چلیں، غلطی ابھی تک اشارے میں کسی نے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، دیکھ تو لو بھائی. دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے، چلیں. سانپ سانپ زخم زخمی زخمی سانپ. سانپ. زخمی سانپ. جواب درست دے دیا ہے. سانپ تو سمجھ آ رہا تھا، زخمی کیسے بتائیں گے؟ یہ مجھے دے دیں پرچی، آخری پرچی ہے. چلیں بھائی آ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں آئیے. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بیٹھنا. چھوٹا بچہ. چھوٹا
बच्चा, लेटना, बैठना, रिपीट, बच्चा, रुकू, बच्चे की मैयत, बच्चे की मैयत, मुन्ने की लाश, मुन्ने की लाश, जवाब दुरुस्त दे दिया है। यार वैसे आप हो कमाल के, इशारे तो आप बड़े ऐसे करते हो, या तो कोई दिमागी ताल्लुक जोड़ता है, इशारे नजर नहीं आ रहे होते, पहुंच हो जाते हैं। अनबिलीवेबल जनाब, बराबर सारे के सारे नंबर ले लिए हैं। खुद ही कह रहे हैं जब समझते जाओ जो मैंने पहले इशारा किया, अभी कुछ भी नहीं करूंगा, फिर भी पहुंच जाते हैं वो लोग। इनके आपस में इशारे थे, क्या आंखों के इशारे हैं, कोई कनेक्शन मिला हुआ है? वल्लाह आलम। लाश का इशारा भी खूब था। लाश का इशारा भी खूब था। बहरहाल अब जनाब स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें, मुकाबला 5 नंबर का फर्क है, जरा देखें किस तरह ये सेगमेंट्स में यहां तक पहुंचे हैं। 35 नंबर हैं अतियात बॉक्स वालों के, 40 नंबर हैं मजलिस इजारा वालों के। हाफिज साहब जरा आगे आइएगा, हम अपने यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ अशार पूछा करते हैं और आप अपनी पसंद का कोई भी शेर, कोई पहला मिसरा या दूसरा मिसरा पढ़ेंगे और ये इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे और उनको बापू तोहफा देंगे। तोहफा क्या देंगे भाई? जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिरातुल जिनान की पहली जिल्द और क़ूतुल क़ुलूब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जैसा कि अभी आपने कुरान पाक के मुतालिक बताया था कि कुरान पाक का जो तफसील और तर्जमा के साथ मकतबतुल मदीना ने बहुत खूबसूरत बाइंडिंग में शाया किया, इसी तरह तफसीर जो है ये भी जो है मकतबतुल मदीना ने शाया की है। इसको 240 रुपये हदिया पर आप मकतबतुल मदीना से और क़ूतुल क़ुलूब को 300 रुपये हदिया पर हासिल कर सकते हैं। ये दोनों किताबें हाफिज साहब चली जाएंगी। आप शेर आप पूछें। क्या ये आसान पूछना है मुश्किल? देख लें, इतने सारे हैं, थोड़ा सा मुश्किल पूछें। किताबें 2 हैं, थोड़ा सा मुश्किल पूछ लें। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। अरे ये तो सारे ही पहुंच जाएंगे। चलें भाई, आप इस साहब ने आज कर्म कर दिया। मैं तो थोड़े मुश्किल पूछता हूँ। अरे यार चले अगला शेर फिर पूछेंगे आप साहब, मुश्किल वाला। पहले ये दे दें, चले सुनेगा ही। चलें। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर। जी जनाब, मुफ्ती फारूक साहब के साहबजादे ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही, सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का, सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का। अब क्या तोहफा देंगे? अल्लाह अज़्ज़ा वजल और इस्लाह आमाल, इह्याउल उलूम की 4थी जिल्द और इस्लाह आमाल इंशाअल्लाह तोहफ़तन पेश की जाएगी। और इस्लाह आमाल 320 रुपये, इह्याउल उलूम 350 रुपये हदिया पर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वली की, जो शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया तरगीब इरशाद फरमाते हैं कि जो हाफिज हसन का के शेर का दुरुस्त जवाब देगा उनको तोहफ़तन इंशाअल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया। पूछो। जी जी बिल्कुल पूछो, बल्कि आप उस शेर का कोई एक लफ्ज भी बता सकते हैं। वो क्या वो वाला शेर सुना दें, चाहे मिसरा पहला मिसरा। जी, हमने तकसीर की आदत कर ली। थोड़ा पीछे से इंशाल्लाह पूछते हैं। चलें, कोई हैं जो सुनाएं? हमने तकसीर की आदत कर ली। हाथ उठाएं तो जाए ना पीछे। अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह याद इनको अशार अच्छे याद है। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपने पर क़यामत कर ली। जोर से आप अपने पर क़यामत कर ली। जी सही जवाब दुरुस्त दे दिया। कितने तोहफे ले गए? अब तो इनको इमामे का तोहफा लगता है अगली बार देना पड़ेगा। इमामा मदनी हुलिया। हाँ माशाल्लाह, ये अशार इनको बड़े अच्छे याद है माशाल्लाह। चलें, अब अगली बार जवाब दुरुस्त दे तो ये भी तोहफे में दे। हाँ मामा भी तोहफे में कह रहे हैं, इनको इमामा भी दे दें। खुद ही पहन लेंगे इंशाल्लाह। इमामा ले लीजिए माशाल्लाह। अच्छा, एक शेर और आला हजरत का शेर है और इमाम अहले सुन्नत ने मीज़ाब ज़र इस्तेमाल किया है, उसके अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया। और ये दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह ये 3 किताबें पेश की जाएंगी। नमाज के अहकाम, महबूब अत्तार की 122 हिकायत और हिर्स। जी, मीज़ाब ज़र बहुत खूबसूरत शेर है आला हजरत का। कोई इस तरफ वाले जवाब दें, बेचारे यहाँ वालों को बारी नहीं आती, लेकिन हाथ फिर भी नहीं उठाया कोई। इतना मुश्किल हो गया। यहाँ है चले, नहीं आसान है ये तो। अच्छा, आज हमारे दोपहर के सिलसिले में भी इत्तेफाकन ये पढ़ा गया है, जैसे भाई हमारे बता रहे हैं। चले यहाँ आ जाएं।
آپ تھوڑا سا پیچھے آئیے. عمر بھائی کو سارے یاد ہیں ماشاءاللہ. جی جب بھی آپ سنیں گے تو کئیوں کو یاد آ جائے گا. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ جھوما میزاب زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر، بہار برسی کے موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں گرے تھے. سبحان اللہ. یہ تو واقعی مشکل شعر تھا جو میں نے نہیں پوچھا تھا. جواب یہ بھی درست ہے. ایک اور جگہ بھی اعلیٰ حضرت نے میزاب زر استعمال کیا ہے. اور کون بتائے گا؟ یہ پڑھا آپ کے دستوں یہ جھوما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مدینہ شریف سے آئے ماشاءاللہ. پہلے بھی تحفہ لیا تھا. برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. کیا خوبصورت تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا کہ میزاب زر جو ہے کعبے کے اس پرنالے کو کہتے ہیں جس کے نیچے لوگ ماشاءاللہ تمنائی ہوتے ہیں کہ اس پرنالے سے کچھ پانی کی بوندیں مل جائیں، برکت لے لیں. مگر وہ میزاب زر تمنا کر رہا ہے کہ جو مدینہ شریف جا رہے ہیں ان کو میں کچھ گوہر ان پر نثار کر دوں. تو اے ابرے کرم کچھ برس جا، مجھ پر پانی گرے گا تو میں مدینہ شریف جانے والوں کو جو آقا کے در پر جا رہے ہیں، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. کیا بات ہے تخیل رضا کی. برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، میزاب زر کی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب جو مقابلہ ہے اس کا اگلا راؤنڈ جو ہے وہ راؤنڈ ہے سفر ہے مگر اکیلے. اور آج سے سفر ہے مگر اکیلے کا ایک اور انداز شروع ہو رہا ہے. اب ہم آپ کے درمیان کسی اسلامی بھائی کو نہیں بھیجیں گے کیونکہ یہ ریپڈ راؤنڈ ہوگا. آپ سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مقابلہ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اچھا اب آپ سے ہم سوال پوچھیں گے، آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط، جی ہاں نہیں، کچھ اور نہیں کہنا. یا کہیں گے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی اور لفظ کہیں گے تو وہ جواب نہیں مانا جائے گا. اور صحیح کو صحیح کہیے گا، غلط کو غلط کہیے گا. غلط کو صحیح کہیں گے یا صحیح کو غلط کہیں گے تو معاملہ غلط ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ چلیں 5 سوال ہوں گے اور آپ نے فوراً جواب دینا ہے. آپ کا نام بتائیے. محمد الیاس اتار. یہ سوال نہیں تھا، ایسی ذرا سلام دعا کر لیتا تھا. ٹھیک ہے چلیں. جنت البقیع مکے میں ہے؟ نہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں؟ جی. غوث پاک کا مزار شام میں ہے؟ غلط. دعوت اسلامی کے موجودہ شعبہ جات 141 ہیں؟ غلط. ابو حنیفہ امام شافعی کی کنیت نہیں ہے؟ صحیح. جی آپ نے 5 جواب دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں پانچوں کے پانچوں صحیح جواب دے دیے ہیں. 5 نمبر لے لیے ہمارے بھائی نے. اب باری ہے دوسرے اسلامی بھائی کی جو مجلس اجارہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ پیچھے سے کوئی جواب اگر دیں گے تو یہ کنفیوز ہو جائیں گے. خاموش رہیں گے. قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. بخاری شریف سیاہ ستہ میں شامل ہے؟ صحیح. روح قبض کرنے پر مامور فرشتے کا نام حضرت جبرائیل ہے؟ غلط. حاجی محمد عمران اتاری دعوت اسلامی کے سب سے پہلے نگران شورا ہیں؟ غلط. امیر اہل سنت کے والد کا نام عبد الرحمن ہے؟ صحیح. خواجہ غریب نواز کا مزار ہند میں ہے؟ صحیح. جناب 5 سوال دیے ہیں، جواب دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح دیے ہیں. 5 کے 5 صحیح دے دیے ہیں. اللہ اللہ، بہت زبردست ذہانت. سامنے اب باری ہے عطیات باکس والوں کی. سورہ ملک 30ویں پارے کی ابتدا میں ہے؟ غلط. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں؟ صحیح. رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں 9ویں نمبر پر ہے؟ غلط. داتا گنج بخش کا بازار مرکز الاولیاء میں نہیں ہے؟ صحیح. نماز کے احکام کتاب اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی؟ صحیح. جی 5 جواب دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کوئی غلطی کی ہے کہ نہیں. 1 غلطی تو بالکل کی ہے بلکہ 2 کر دی ہیں. 3 غلطیاں، 3 صحیح ہیں، 2 غلطی ہیں. 3 نمبر حاصل کیے ہیں. باری ہے مجلس اجارہ والوں کی. پہلی وحی غار ثور میں نازل نہیں ہوئی؟ غلط. غوث الثقلین امام اعظم کو کہا جاتا ہے؟ یہ صحیح.
हदाइक बख्शिश अमीर अहले सुन्नत ने नहीं लिखी। सही। मुफ्ती दावत इस्लामी का मज़ार सहराए मदीना मुल्तान में है। गलत। शब बारात रजब की 15वीं तारीख को होती है। सही। रजब की 15वीं तारीख को शब बारात करा दिया आपने। चलें जनाब, आप बताइए, 5 में से 3 गलतियां की हैं, 2 सही जवाब दिए हैं। बारी है हमारे अतियात बॉक्स वालों की। गीबत की तबाहकारियां किताब अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाई है। सही। ज़ुन्नुरैन हजरत अली का लक़ब नहीं है। सही। इहयाउल उलूम इमाम आज़म की मशहूर किताब है। गलत। आला हजरत का मज़ार अजमेर शरीफ में है। गलत। जी, कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं। सही। जी, देखना यह है 5 में से कितने सही जवाब दिए हैं। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। बारी है मजलिस इजारा वालों की। ईद उल अजहा 10 ज़ुल्हिज्जा को होती है। सही। सिद्दीक को अतीक फारूक का लक़ब है, फारूक आजम का लक़ब है। गलत। ठीक है। बहार शरीयत आला हजरत के खलीफा ने लिखी है। सही। ज़ुल्हिज्जा आखिरी इस्लामी महीना है। सही। दावत इस्लामी की इस्तिलाह में फारूक नगर लाड़काना को नहीं कहा जाता। गलत। आपने कहा गलत। देखना यह है कितने सही जवाब दिए हैं। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। जनाब, सफर किया अकेले, बड़ी तेजी के साथ किया, कईयों की गाड़ी टकराई, कईयों ने सफर पूरा कर लिया। देखना यह है कि अब स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। पहले मुकाबले में मजलिस अतियात बॉक्स वाले कुछ पीछे थे, क्या वो कुछ करीब आए हैं या नहीं आए हैं, वो हमें स्क्रीन पर मंजर दिखाएगा। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, स्कोर बोर्ड दिखाएंगे हमें या अभी तैयार हो रहा है? जी आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। इस एक सेगमेंट में सफर है मगर अकेले में 13 नंबर हासिल किए अतियात बॉक्स वालों ने, 12 नंबर हासिल किए मजलिस इजारा वालों ने, और 1 नंबर का फर्क जरूर कम करने में कामयाब हुए हैं। अब 4 नंबर का फर्क है और राउंड है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जी, इस राउंड में फैसला हो जाता है, पता चल जाता है। दोबारा बेल बजाइएगा जरा। जी, आपको उसूल पता है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। गलत जवाब देने की सूरत में 2 नंबर वापस ले लिए जाएंगे। सही जवाब आपको 2 नंबर दिलवा देगा, मगर जोश दिखाना है होश के साथ। सवाल पूरा नहीं सुनेंगे, सवाल भी आप ही ने कंप्लीट करना होगा। ठीक है हाफिज साहब, पहला सवाल आप करेंगे और जहां ये बेल बजा दें आप सवाल भी वहीं रोक दीजिएगा। ठीक है ना, सवाल कंप्लीट मत कीजिएगा। अच्छा, मैं पहले एक कर देता हूं। ठीक है, पहला मैं एक कर देता हूं अब, ताकि फिर उसके बाद इंशाल्लाह। सवाल, तेज गरम, अल्लाह, तेज और गरम पे ही तेज हो गए ये लोग। जी, किसने बेल बजाई है पहले? मजलिस से इजारा वालों ने। जनाब, सबका फैसला यही है। अब तेज और गरम में क्या बताएंगे? जी, सेकंड्स भी चल रहे हैं। तेज और गरम खाने का नुकसान क्या है? जनाब, सवाल तो तकरीबन सही पकड़ लिया है, अब जवाब दीजिए। तेज़ और गरम खाने का नुकसान ये है कि गरम और तेज़ खाना खाने से एक तो मसोड़ों के अंदर नुकसान होता है, और दूसरा ये है कि फिर फ़ौरन उस पर ठंडा पानी पी लेना, ये मसोड़ों को नुकसान देता है, और ये मैदे के लिए भी नुकसान होता है, जिससे जिगर की बीमारी भी हो सकती है। तेज गरम खाने या पीने के तिब्बी नुकसानात क्या हैं, ये सवाल था। तेज गरम खाने या खूब गर्मा गर्म चाय या काफ़ी वगैरह पीने से मुंह और गले के छाले, मादे में वरम वगैरह हो जाने का खतरा है। नीज इस पर फौरन ठंडा पानी पीना मसूड़ों और मैदे को नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल ये है कि ये पूरे नंबर मिलेंगे या 1 मिलेगा, क्योंकि खाने और पीने दोनों की बात हो रही थी। बातें तो तकरीबन पूरी कर दी इन्होंने। जी जनाब, आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। सांस अटक गई थी लेकिन वापस आई है, और मुकाबले में और करीब, बल्कि और दूर हो गया मुकाबला। जी, अब शेर है, बहुत ज़बरदस्त शेर है। सुभान अल्लाह। मैं नाम पर, अल्लाह, बेल बजा दी है मजलिस अतियात बॉक्स वालों ने। अब देखना है
شعر کیسے سناتے ہیں؟ میں نام پر تیرے باری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع نبی رحمت شفیع امت، جواب درست دے دیا ہے۔ اب صاحب اگر یہ طرز میں بھی سنا دینا شعر۔ میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت۔ پھر 4 نمبر کا فرق ہے۔ اب باری ہے سوال کی۔ سوال یہ ہے، تربوز تربوز جلدی منگواؤ بھائی، کیا پتا کیا بات کر رہے تھے آپ نے، بیلی بجا دی۔ تربوز کتنے کلو کا ہونا چاہیے؟ ہاں، تربوز کا کلر کیسا ہونا چاہیے، تربوز کیسے خریدنا چاہیے، تربوز کیسے کھانا چاہیے، کتنے سوال ہو سکتے ہیں۔ تربوز پہ ہی بیل بجا دی۔ کیا کلو ہونا چاہیے؟ ہاں چلیں جناب، اب تربوز پر بیل کس نے پہلے بجائی ہے، پہلے تو وہ بتائیں گے ہمارے ہمارے چینل والے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ریپلے کی طرف جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ چلیں جناب دیکھتے ہیں اس کو ریپلے کہ کس نے پہلے بیل بجائی۔ عطیات باکس والوں نے پہلے تربوز، معاف کیجیے گا، پہلے جو ہے وہ بیل بجائی ہے۔ جی کیا کرتے ہو یار؟ تربوز کھانے کے طبی فوائد یا تربوز کھانے کا وقت، کب کھایا جائے تربوز؟ جناب سوال تو کم و بیش پکڑ لیا ہے، اب جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تربوز صبح نہار میں کھانا چاہیے کہ اس سے پیٹ دھل جاتا ہے اور بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے اور اس سے بیماری پیٹ کو خوب دھوتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے، بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میرے پاس بڑا سا تربوز ہوتا تو ان کو تحفے میں دے دیتا جناب، مدینہ ہوتا تو بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی جواب اتنا اچھا دیا کہ بڑا والا ہی اچھا لگتا تھا۔ میں یہ کہتے کہتے کچھ رک گیا ہوں کہ بڑا ہوتا تو، لیکن بہرحال اب شعر۔ جی بہت خوبصورت شعر۔ کاش پہ ہی بیل بجا دی۔ چلو بھائی، اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، پس نظر میں ہو شاہ مدینہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ طرز میں سنیں گے۔ کاش اس شان سے حاضری ہو اور مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ۔ 4 نمبر کا فرق پھر برقرار ہو جاتا ہے۔ سوال کریں گے حافظ صاحب۔ کس نہیں، اب کس پہ نہیں بجائیں گے؟ دیکھ رہا تھا بجاتے ہیں کس پر کہ نہیں۔ کس صحابی نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے افضل درجے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ، پورا سوال ہو گیا، بیل نہیں بجائی۔ جوش بھی ہے اور لگتا ہے ہوش بھی ہے۔ کس پر بھی کسی نے نہیں بجایا۔ ہاں، کون سے صحابی ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل درجے والے لوگ کون ہوں گے؟ چاہیں تو بیل بجائیں، نہیں بجاتے تو ہم یہاں والوں سے جواب لے لیتے ہیں۔ پھر 2 نمبر ان کو نہیں، ان کو تحفہ دے دیں گے، 1200 کا مدنی چیک دے دیں گے۔ چلیں، سبحان اللہ۔ نہیں بجانی بیل، بالکل نہیں بجانی، نہیں بجانی بھائی۔ آپ میں سے کسی کو جواب دینا ہے؟ غلط جواب والا پھر قافلے میں سفر بھی کرے گا، یہ سوچ لیں۔ نہیں، یہاں والوں کو بھی نہیں پتا بھائی، مشکل سوال ہے اس کا مطلب۔ حضرت، ارے اس سوال کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اگر کہیں ٹائی ہو گیا تو ہمیں، لیکن ٹائی بھی ہوگا تو کام نہیں دے گا نا، دونوں کو ہی نہیں آتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیارے آقا سے یہ سوال کیا تھا۔ اب باری ہے شعر کی۔ جی حافظ صاحب شعر پڑھیں۔ دولت دنیا، ہائے ہائے ہائے، بیل بجائی ہے
ہمارے اجارہ والوں نے. اچھا وہ کہنے ری پلے کی طرف جائیں گے, مجلس جاری ہے کہ ری پلے کی طرف جائیں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بتائیے. دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے, میری حاجت سے مجھے زاہد نہ کرنا مالدار. مدینہ مدینہ, ہم تو ری پلے کی طرف جا رہے تھے, آپ نے جواب بھی دے دیا. ری پلے میں بتائیے پہلے, اگر آپ ہوں گے تو آپ کا جواب مانا جائے گا, ورنہ یہ وہ تو سنا دیں گے شعر. چلے اجارہ بہت کلوز آپ کی بیل تھی, آپ نے شعر ہی پڑھ کے سنا دیا. اب سنائیں دوبارہ. دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے, میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار. میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار. جواب درست دے دیا ہے. سوال. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں, وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب. مجلس جی اجارہ والوں نے سوال پورا نہیں سنا ہے. کیا یہ جواب دے کر مقابلے کو بہت اچھے انداز میں اپنی طرف لے جائیں گے؟ سیکنڈ سے جی تھوڑا سا اسکرین سے ہٹ جائیں تاکہ وہ سیکنڈز دیکھ سکیں. جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزیں صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. جی سوال ٹھیک ہے. وہ 4 چیزیں کن کو ملتی ہیں؟ وہ 4 چیزیں اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے, اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں. نمبر 1 عاجزی, نمبر 2 حسن دنیا سے بے رغبتی, یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا, اور نمبر 3 حسن اخلاق, نمبر 4 آپ نے 2 صحیح بتائے ہیں. 4 چیزیں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے. خاموشی جو عبادت کی ابتدا ہے, اللہ عز و جل پر توکل, عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی. شاید 1 نمبر اللہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی رعایتی پیکج نہیں ہے, یا تو نمبر ملیں گے یا نمبر کاٹے جائیں گے. تو آپ کے 2 نمبر کاٹے جا رہے ہیں. اللہ جناب ہم معذرت خواہ ہیں, جواب پورا آتا ہو تو بیل بجایا کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے نمبر چلے جائیں. شعر بہت خوبصورت شعر ہے, یہ والا پڑھیں, اس کا دوسرا مصرع پڑھ لیں. کسر محبوب. اللہ پھر بیل بجا دی ہے مجلس اجارہ والوں نے. تھوڑا بیل بھی مضبوط بجایا کریں, ورنہ ایسا نہ وہ بلب ہی نہ جلے. ہاں. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. سوال غور سے سننا ہے. بغض اور کینہ کی تعریف. مجلس اجارہ والوں نے بیل بجا دی ہے. جی مجلس اجارہ والوں نے ریپلے کی طرف چلیں. اچھا اختلاف ہو گیا بھائی, ریپلے پہ جانا پڑے گا. درود پاک پڑھے بھائی. صلی اللہ علیہ, آڈین بہت ساتھ دیتی ہے ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی
محمد جو یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں ہم اپنا ریپلے کہ کس نے پہلے بیل بجائی. مجلس اجارہ یا مدنی عطیات باکس والوں نے؟ اجارہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی بتائیے. بغض و کینہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اپنے دل میں بوجھ جاننا اور اس سے نفرت کرنا اور اس سے نفرت کرنا اور غیر شرعی طور پر اس سے نفرت کرنا اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے تو یہ بغض اور کینہ ہے. بغض و کینہ کی تعریف یہ ہے کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. جواب درست دے دیا ہے. عادت بہت بری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے. آخری شعر ہے. مقابلے کا فیصلہ تو ہو چکا ہے. سیمی فائنل میں مجلس اجارہ والوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. شعر ہے حسن کھاتا ہے. پھر بیل بجا دی ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک عجیب فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ مقابلہ ختم ہو گیا، انعام کسی کو بھی نہیں ملے گا. دونوں طرف کی ٹیموں کو انعام نہیں ملے گا اور شاید دونوں ہی اس پر راضی ہیں. یہ بھی کمال ہے. آپ دے دیں، آپ کو انعام دے کر نہیں منع کر رہے ہیں. دیکھیں کمال ہے یہ. اس کی وجہ کوئی بتائے گا؟ ان کو ابھی ایک موقع اور ملے گا، ایک چانس. ہم جدا ہونے والے کو جو ہے وہ حتمی طور پہ جو جدا ہوتا ہے اس کو تحفہ دے دیتے ہیں. ایک چانس انشاءاللہ. 3 وہ ٹیمیں جو کوارٹر فائنل میں پیچھے رہ جائیں گی، آخری مقابلہ ان کے درمیان جب ہوگا تو وہ انشاءاللہ ایک 3 ٹیموں کے درمیان سے ایک ٹیم ہم چنیں گے جو سیمی فائنل میں ہمیں جوائن کرے گی. بہرحال اجارہ مجلس والوں نے تو کوالیفائی کر لیا ہے پہلے سیمی فائنل کے لیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ واپس عطیات باکس والے کم بیک کر پاتے ہیں یا یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل رہیں. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان حافظ صاحب موجود ہیں، قرآن دازی کریں گے. ان کے نمبرز ہیں، آپ نمبرز نکالیں گے. 4 چیک انشاءاللہ تقسیم ہوں گے ان میں 1200 ایک ایک کر کے نکالے گا حافظ. چلیں 100 سے اوپر کا نمبر ہے. 120 نمبر کس کا ہے؟ لیکن 120 سے 140 والے سارے ہاتھ کھڑا کر لیں. نمبر ہے 130 130. ماشاءاللہ جن کا نمبر ہے وہ یہاں قریب آ جائیں گے. دوسرا نمبر نکالیں گے. واہ بھائی، آپ ہی صاحب نمبر اعلان کریں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سے ایک کم. 63 سے ایک کم 62. 62 نمبر. سبحان اللہ. چلیں بھائی تیسرا نمبر نکالیں گے انشاءاللہ. جی نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. 92. سبحان اللہ. 92. 92 نمبر والے کو بھائی. ارے واہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اب چوتھا نمبر. اب کچھ تاخیر سے آنے والوں کا بھی نمبر آ گیا ہے. 169. 170 میں ایک نمبر کم. آ جائیں بیٹا جن کا نمبر ہے آ جائیں قریب. نمبر چیک کروائیں اور آ جائیں. مدنی چیک لے لیں حافظ صاحب کے ہاتھوں. حافظ صاحب چاروں کو مدنی چیک پیش کر دیں، عطا فرما دیں. جی ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ. نیتیں بھی ہو رہی ہیں. تشریف لائیے جلدی جلدی. اجتماع کے اختتام کی ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ہند کے اسلامی بھائیوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے سلسلے میں شامل رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. بہت بہت اچھا مقابلہ کیا انشاءاللہ. پھر موقع ملے گا انشاءاللہ.